पट्ठे खाओ करो पट्ठे खाओ करो
पट्टे खाओ करो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? बताओ मुझे, तुमसे हर चीज ले लूंगा मैं, हर चीज। उठो, करो मेरा सामना, उठ जाओ ना, उठो। तुम अपने किए का हिसाब दोगे, उठ जाओ। कारा जिला सुन, कौन यहाँ का वली अहद बन चुका है? वो चाहे वली अहद हो या सुल्तान हो, जो जालिम है वो जालिम ही रहेगा, और जालिमों पर हमें रहम नहीं आता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कुर्लूस उस्मान के वॉल्यूम 141 के पार्ट 2 में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि यानीस शहर में वो नौजवान सरदार यानी कि सरदार जानदार का बेटा उस्मान साहब से कहता है, मेरे बाबा सरदार जानदार की शहादत के बाद कोई ऐसा है जो मुफाहमत के राह का इंतखाब करेगा तो मैं इसके पीछे खड़ा नहीं होऊंगा। जब उस्मान साहब ने दीवान बुलाया तो मैंने सोचा कि ये जंग का दीवान होगा, इसलिए मैं फ़ौज साथ लेकर आया हूँ। फिर अपनी तलवार बेमियान करते हुए कहता है, मैं उस्मान साहब के पीछे खड़ा होऊंगा। इस पर उस्मान साहब खुश होते हुए कहते हैं कि ये होता है असली तुर्क सरदार, सलामत रहें। फिर सरदार याकूब पूछता है, आपके पास कितने जंगजू हैं? सरदार सुलेमान, आपके बाबा हिसाब लगाए बगैर कुछ नहीं करते थे, मगर तुम जोश में आकर जल्दबाजी कर रहे हो। तो सरदार सुलेमान कहता है, मौत से ना डरने वाले इन बातों का हिसाब नहीं रखते याकूब पे। मेरे 7,000 मुसल्लह जंगजू तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर सरदार याकूब उस्मान साहब से कहता है, आला आला, अगर उस्मान साहब 10,000 भी घुड़सवार निकालें तो तुम दोनों एक साथ मौत के घाट उतर जाओगे। ये बात याद रखना, सुल्तान का असल फ़र्ज़ अपने लोगों की जानों की हिफाजत करना है, और मैं तुम्हें इस तरह से अपने लोगों को मौत के घाट उतारने की इजाज़त नहीं दे सकता। होश में आओ, चूँकि उस्मान साहब अपनी बैत करवाना चाहते हैं, अपनी कमान में फ़ौज चाहते हैं, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसका फ़ैसला इतनी जल्दी हो सके। हम कल सरहदी बाज़ार में इस पर दीवान मुनक्किद करेंगे, हर कोई इस पर गौर व फिक्र करेगा और फिर हर कोई अपना फ़ैसला सुनाएगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आपने ठीक कहा याकूब साहब, लेकिन दीवान सरहदी बाज़ार में नहीं होगा, ये किसी ऐसी खुफिया जगह पर होगा जो मैं बताऊंगा ताकि काफिर या हम में से कोई साजिश ना कर सके। ये सुनकर सरदार याकूब कहता है, अब कोई साजिश नहीं उस्मान साहब, अब जो कुछ होगा आमने सामने होगा, दांत के बदले दांत और खून के बदले खून। जंगल में महमद और ओरहान जैसे ही एक दूसरे पर के करीब पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने वाला अलाउद्दीन कहता है, रुक जाओ। फिर घोड़ों से उतरकर अलाउद्दीन और फातिमा ओरहान को जबकि गोंचा महमद को पीछे करने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को धमकाते रहते हैं। फिर होलोफेरा कहती है, बस बहुत हो गया, आप दोनों ने जो कर लिया काफ़ी है। इसी लम्हे कारा जलासोन कुल्हाड़ा फेंककर एक सिपाही को मार देता है। ये देखते साथ ही सब एकदम से तलवारें बेमियान कर लेते हैं।
اور کالا دل عثمان سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، عثمان اور یعقوب کے بیٹوں، تم دونوں بہت غصیلے ہو، لیکن حملہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہیں دیکھ کر اورحان کہتا ہے، خواتین کو یہاں سے نکالو۔ یہ سن کر گونچا جانے سے انکار کرتی ہے تو محمد کہتا ہے، کیا تم دیکھ نہیں پا رہی کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے؟ تم مدد مانگنے جا رہی ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا، فاطمہ اور ہولو فیرا وہاں سے چل پڑتی ہیں اور اورحان کہتا ہے، آ جاؤ، بھیڑیے کے دانت تمہارا خون چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ شمن ڈھول بجانے لگ جاتا ہے۔ جاتے جاتے خواتین بھی کچھ منگول سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں، پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ علاؤدین اور اورحان محمد سپاہیوں کے ساتھ مل کر ڈٹ کر منگولوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے منگول سپاہی ان پر حاوی دکھائی دیتے ہیں اور یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سرحدی بازار میں دیکھتے ہیں کہ سرحدی بازار میں اسما روتے ہوئے ملعون خاتون سے کہتی ہے، ملعون خاتون، یہ واضح ہے کہ اورحان سردار کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کے زمانے ہمیں تکلیف پہنچائیں تو ملعون خاتون اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہیں، میری بات سنو بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم ایک بہادر لڑکی ہو، لیکن جو آج ہوا وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ میں اس معاملے کو حل کروں گی۔ تو وہاں پہنچنے والی سعادت خاتون کہتی ہے، آپ کیا حل کریں گی ملعون خاتون؟ میرے بازار کی لڑکی کو اغوا کرنے کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ جواباً ملعون خاتون کہتی ہیں، سعادت خاتون، کسی لڑکی کو اغوا نہیں کیا گیا، بلا وجہ افواہیں نہ پھیلائیں۔ تو سعادت خاتون کہتی ہیں، یہ افواہیں نہیں ہیں، اس سے میرے خاندان کو تکلیف پہنچی ہے۔ جس لڑکی کو آپ کے بیٹے نے اغوا کیا ہے وہ میرے بیٹے سے شادی کرنے والی ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں، دعا کریں کہ آپ کا بیٹا غداری نہ کرے۔ تو سعادت خاتون کہتی ہیں، غداری وہ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ نے جو کیا وہ جنگ ہے، جنگ۔ اس لڑکی اسما کو بھی بیوقوف بنا رہی ہیں، آپ کا لڑکا دوسری لڑکی کو لے کر بھاگ گیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اسما وہاں سے چلی جاتی ہے۔ خاتون کہتی ہیں، خاتون سوچ سمجھ کر بولیں۔ ادھر کافی منگول سپاہیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد اورحان کا سامنا کارا جلاسون سے ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر خطرناک حملے کرتے ہیں تو کارا جلاسون کہتا ہے، تم پر اینگری خان کا غضب نازل ہوگا، شیطان آج تمہاری روح نکالے گا۔ یہ کہہ کر وہ اورحان کا بازو زخمی کر دیتا ہے۔ تو اورحان وہ خیال یاد کرتا ہے جب مشق کے دوران عثمان صاحب نے اسے ایک گر سکھایا تھا اور وہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے کارا جلاسون کو گرا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے، جب میں تمہارا سر اتاروں گا تو تمہارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ مگر اسی لمحے ایک تیر آ کر اورحان کی تلوار سے ٹکرا جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں کا ایک اور دستہ اندھا دھند تیر برساتا ہوا میدان جنگ میں کود پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر محمد کہتا ہے، ہم مزاحمت نہیں کر سکتے، آئیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ اور سنتے ساتھ وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور تیزی سے بھاگتے ہیں۔ کارا جلاسون بھی ان کا تعاقب کرتا ہے۔ ادھر فاطمہ ہولوفیرا اور گونچا سرحدی بازار میں پہنچتی ہیں اور گھوڑوں سے اترنے کے بعد فاطمہ ملعون خاتون سے کہتی ہے، امی جان، منگولوں نے ہم پر حملہ کیا، میرے بھائی اور محمد صاحب منگولوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پھر گونچا سعادت خاتون سے کہتی ہے، اماں وہ کافی تعداد میں ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ملعون خاتون اور سعادت خاتون اپنے اپنے سپاہیوں کو وہاں سے روانہ کر دیتی ہیں، جبکہ خود ملعون خاتون یعنی شہر کی طرف نکل جاتی ہیں۔ ادھر یعنی شہر کی حویلی میں بران عثمان صاحب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، سلیمان صاحب اس جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں آپ نے کہا تھا میرے حضور۔ پھر بندر کہتا ہے، حضور وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے ہے، مگر ہم کیا اس پر بھروسہ کریں گے؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، اس نے مشکل وقت میں ہمارا آ کر ساتھ دیا ہے، اب ہم اس پر بھروسہ کریں گے۔ پھر عثمان صاحب پوچھتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ کونیا میں ہمارے جاسوسوں کی طرف سے کوئی خبر ہے؟ قرآن کہتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے خبر آ جائے گی حضور۔ کہتا ہے، ہم نے سرحدی بازار میں ایک جاسوس چھوڑا ہے جناب، ہمیں جلد پتہ چل جائے گا کہ فیصل کیسے فرار ہوا انشاءاللہ۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، سپاہیوں سے کہیں کہ تیار رہیں، ہمیں سلمان صاحب پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تاکہ ہم سرداران کو دکھا سکیں اور فوج تیار کر سکیں۔ اسی لمحے زیر کوتاہی کا بیٹا غازی بھاگتا بھاگتا وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، عثمان صاحب میں بھی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کسی کو بھی میرے بغیر جنگ میں جانے نہ دیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں، اسے تو دیکھو، جبکہ زیر کوتاہی اسے اٹھا لیتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، چھوڑو اسے زیر کوتاہی۔ پھر غازی سے کہتے ہیں، گھڑ سواری مشکل ہے، کیا تم نے اپنی تربیت مکمل کر لی ہے؟ جواباً غازی لکڑی کی اپنی 2 تلواریں بیمیان کرتے ہوئے کہتا ہے، عثمان صاحب میرا امتحان لیں۔ اس کی باتیں سن کر جرکتائی منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں، سپاہیوں ہر کوئی اپنے فرض پہ جائے، میں اور غازی تربیت کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب چلے جاتے ہیں اور عثمان صاحب غازی سے ایک تلوار لے لیتا ہے، پھر وہ دونوں مشق کرنے لگ جاتے ہیں۔
ادھر اور خان سپاہیوں کے ساتھ ایک مقام پر پہنچتا ہے اور تلوار زمین میں گاڑتے ہوئے کہتا ہے اگر تیر انداز نہ آتے تو اس کا سر کاٹ دیتا۔ اسی لیے محمد وہاں پہنچ کر اور خان کو گریبان سے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر ہولوفیرا کو اغوا نہ کیا جاتا تو ہم دشمنوں کے شکنجے میں نہ آتے، اور خان بھی اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے تو علاؤالدین انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے بھائی محمد صاحب رک جائیں، وہ ہمارے پیچھے ہیں، ہمیں جانا ہوگا۔ اسی لمحے ایک تیر آ کر اور خان کے بالکل قریب سے ہوتا ہوا درخت میں جا لگتا ہے۔ تیر مارنے والا کالا جراسون بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے سپاہیوں کے خون کے بدلے میں تمہارا خون بہاؤں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں الادین ڈرامے کی ایپیسوڈ نمبر 413 کی۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔